अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें रीड करने वाले हैं हमारी जमात शशम मीन्स की 6 क्लास की जो इस्लामियात है उसका लेसन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरोज़ पहुँच सके। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं हमारी इस्लामियात क्लास 6 की। और इस्लामियात क्लास 6 की जो है इसका जो लेसन नंबर 1 है वो है कुरान मजीद व हदीस व नबवी। इसमें जितनी भी आज लेसन नंबर 1 में चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो आयात हों चाहे वो क्वेश्चंस हों, जो भी चीज़ें हों आज हम इसमें क्लियर करेंगे लेसन नंबर 1 की। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास कुछ सूरतें आ रही हैं, वो भी कुरान मजीद व हदीस नबवी मीन्स के लेसन नंबर 1 में। अगर हम ये सारी पढ़ना चाहेंगे तो जो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैं आपको जो है वो शॉर्टली बता देती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास सूरत ज़िलज़ाल है, उसके बाद हमारे पास आती है सूरतुल आदियात, उसके बाद आती है हमारे पास सूरतुल क़ारिया, उसके बाद आती है सूरत तकासुर, और उसके बाद आती है सूरतुल अस्र, उसके बाद आती है सूरतुल हुमज़ा। ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर अब हमारे पास आगे जो मेन चीज़ें हैं वो हैं हिफ्ज़ और तर्जुमा। यहाँ पर अभी हम लेसन को शुरू करते हैं। लेसन जो है हमारा उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक हमारे पास पॉइंट आ रहा है, वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम अपनी भूल या नादम थे, अपनी भूल पर नादम थे। मीन्स कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम अपनी भूल पर नादम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की सिखाई हुई दुआ से दर्जा ज़ैल कलमात के साथ माफ़ी मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये सूरतुल आराफ की 7 आयत नंबर 23। ठीक है, इसका तर्जुमा है, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम ज़रूर हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। आगे है हमारे पास यहाँ पर तर्जुमा अस्हाबे कहफ़ की दुआ के। अस्हाबे कहफ़ जो थे, अगर आपने वो किस्सा भी नहीं जाना हुआ तो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे इस बुक को क्लियर करते जाएंगे वहाँ मैं आपके साथ वैसे वैसे शेयर करती जाऊँगी। अस्हाबे कहफ़ ने दुश्मनों की शर से बचने और अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करने के लिए दर्जा ज़ैल दुआ मांगी थी। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये भी सूरतुल कहफ़ की मीन्स के 18 आयत नंबर 10 है। इसका तर्जुमा है कि ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई मुहैया फरमा। आगे है कलमात तय्यबात। पहला कलमा तय्यबा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलमा जो है यहाँ पर हमारे पास शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। तीसरा कलमा आता है आगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका तर्जुमा है अल्लाह पाक है और सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के अलावा और कोई माबूद बरहक नहीं, और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी की तौफीक सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही है जो सबसे बुलंद और अज़मत वाला है। आगे आता है हमारे पास चौथा कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाही है और इसी के लिए बादशाही है और इसी के लिए तारीफ़ है। वही ज़िंदा करता और मारता है और वो हमेशा ज़िंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। बड़े जलाल और बुज़ुर्गी वाला है, इसके साथ भी इसके हाथ में भलाई है और हर चीज़ पर कादिर है। आगे है हमारे पास पाँचवा कलमा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब सत्तारुल उयूब व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं अपने परवरदिगार अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ हर गुनाह की जो मैंने जानबूझकर किया या भूल कर, छुप कर या ज़ाहिर होकर, और मैं
اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس گناہ کی جسے میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں، اور اس گناہ کی بھی جسے میں نہیں جانتا یا جانتی ہے۔ اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنيمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں کسی کو جان بوجھ کر تیرا ذرا بر شریک بناؤں، اور بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں تجھ سے اس شرک کی جسے میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے یعنی ہر طرح کے کفر و شرک سے توبہ کی اور بیزار ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور بہتان باندھنے سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا ہوں یا لائی ہوں، میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر آگے ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ حدیث نبوی کے بارے میں آگے ہمارے پاس پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس حدیث نبوی کا جو سٹارٹ ہوتا ہے پوائنٹ، حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی بات، گفتگو اور نئی چیز ہے۔ اسلامی شریعت کی اصلاح میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول، فعل اور تقرر کو حدیث کہتے ہیں۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنت، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچائی انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ انسان کی اخلاقی خوبیوں میں سے سچائی سرفہرست ہے۔ سچ بولنے والا شخص جھوٹ، منافقت، خیانت اور دھوکہ دہی جیسی عادات سے اجتناب کرتا ہے۔ آگے ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ آیات، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ ومن ولدہ وولدہ، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آگے ہے ایمان در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد ہے، اور اس عہد کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ آگے ہے مثل الصلوات الخمس كمثل النهر جاری عمری علی باب احدکما یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، 5 نمازوں کی مثال اس بڑی جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ہو اور اس سے روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ کیا ہے، انسان کے گناہوں کے معاف کیے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حسد کرنے سے منع فرمایا۔ المرء مع من احب، جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ آدمی کے دل کا میلان اسی شخص کی طرف ہوتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اس لیے عقل مند وہ ہے جو برے لوگوں سے بچنے کی تدابیر کرے اور اچھے لوگوں کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائے۔ قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصیحۃ قال امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادانک۔ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو، اسی ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے۔ یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد انسان کا سب سے پہلا تعلق ماں سے قائم ہوتا ہے، اس کے بعد والد اور پھر دیگر رشتہ داروں سے۔ اس حدیث میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار والدہ کو قرار دیا گیا ہے۔ لا تحسی فیحسی اللہ علیہ کی، دولت گن گن کر مت رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں دولت کو گن گن کر رکھنے سے مراد اسے جمع کر کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ مال کو اپنی ضروریات اور اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جو شخص دولت کو خرچ کرنے سے روک لے وہ کنجوس اور بخیل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیل کو پسند نہیں فرماتا۔
یہاں پر آگے ہمارے پاس جو ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں دعاؤں کے بارے میں ہے ہمارے پاس، تو یہاں پر فرسٹ آف آل ہے فہم و اہمیت۔ دعا کا مطلب ہے، دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس سے مانگنا اور ہر حاجت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، پیارے نبی ختم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور انہیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ صبح شام کی دعا جو مینس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینس کے پڑھتے تھے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کا ہر لمحہ محتاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور مدد طلب کرنے کے لیے درجہ ذیل دعا جو ہے انہوں نے سکھائی ہے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے ہے مریض کی عیادت کرنا نہایت اجر و ثواب کا کام ہے، یہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس لیے جب آپ کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے درجہ ذیل دعا کریں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اگر اللہ نے چاہا یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا۔ آگے ہے بیماری سے حفاظت کی دعا، تو اپنے آپ کو ہر طرح کے نقصان اور بیماری سے محفوظ رکھنے اور مہلک امراض سے بچاؤ اللہ تعالیٰ سے درجہ ذیل دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والاجدام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص، دیوانگی، کوڑ اور تمام دیگر بری بیماریوں سے، آمین۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس اسماء الحسنی آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے 99 خوبصورت نام ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، لہٰذا اس کو مینس کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرنے کی بھی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو نام ہیں ان میں سے کچھ چند نام جو ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الشکور، الغفور، العلی۔ آگے ان کا جو ہے وہ ترجمہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہوگا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو آگے ہمارے پاس آتے ہیں ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہیں حفظ کے لیے سبق میں شامل صورتوں کی تعداد ہے۔ یہاں پر مینس کہ آپ کو فرسٹ پہ جو ہم نے صورتیں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی صورتیں ہیں، فرسٹ آف آل جب ہم نے لیسن کو شروع کیا تو وہ کتنی تھی، یہاں پر 4 آپشن ہیں، ان میں سے آپ نے جو رائٹ آپشن ہے وہ ٹک کرنا ہے۔ یہاں پر فرسٹ پہ ہے 6، 7، 8، 9، تو فرسٹ جو ہے مینس کہ رائٹ آپشن جو ہے وہ 6 صورتیں ہیں وہاں پہ۔ اگلا ہمارے پاس کوشچن ہے کہ سورۃ العصر میں قسم کھائی گئی ہے، فرسٹ پہ ہے زندگی کی، زمانے کی، وقت کی یا قلم کی، تو کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ زمانے کی۔ آگے ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے طلب کی، فرسٹ پہ ہے دولت، حکومت، نجات، معافی، تو کیا طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے معافی۔ قرابت داروں میں سے انسان کے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے دادی، ماں، نانی یا خالہ، تو کون مستحق ہے؟ ماں۔ اگلا ہے ہمارے پاس کہ حدیث کے مطابق اسماء الحسنی کی تعداد ہے 99، 100، 101، 111، تو کون مستحق ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ 99 ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کوشچن آ رہے ہیں، وہ بھی مختصر جو ہیں وہ ہمیں مینس کے مختصر سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس مختصر جو فرسٹ پہ سوال ہے وہ ہے اصحاب کہف کی دعا کا ترجمہ کریں، تو یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ آگے ہے اگلا کوشچن کہ کلمہ شہادت میں کون سی 2 باتوں کی گواہی دی جاتی ہے، تو یہاں پر آنسر ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ دولت کو گن گن کر رکھنے سے کیا مراد ہے، تو اس کا آنسر ہے دولت کو گن گن کر رکھنے سے مراد اسے جمع کر کے رکھنا ہے۔
اگلا کوشچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ حدیث میں 5 نمازوں کے لیے کیا مثال دی گئی ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ 5 نمازوں کی مثال اس بڑی جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ہو اور وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ اگلا کوشچن ہے کہ بیماری سے حفاظت کی دعا کا ترجمہ لکھیے، تو یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، دیوانگی، کوڑ اور تمام دیگر بری بیماریوں سے۔ اگلا یہاں پر اب آگے تفصیلی سوال آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو سب سے پہلا تفصیلی سوال ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلا تفصیلی سوال جو ہے وہ ہے چھٹے کلمے کا مفہوم لکھیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھٹے کلمے کا مفہوم لکھنا ہے۔ ہمیں جو ہے چھٹے کلمے کا مفہوم لکھنا ہے، تو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات کی کہ میں کسی کو جان بوجھ کر تیرا ذرا بر شریک بنوں، اور بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں تجھ سے اس شرک کی جسے میں نہیں جانتا یا جانتی، اور میں نے اس سے یعنی ہر طرح کے کفر و شرک سے توبہ کی اور بیزار ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور بہتان باندھنے سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا ہوں یا لائی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ہے اسی کے درمیان میں ایک آیت آ رہی ہے، مینس کے جو تفصیلی سوال دوسرا ہے وہ ہے ولا تحاسدوا، اور المراء مع من احب کا مفہوم لکھیے، تو ولا تحاسدوا اور آپس میں حسد نہ کرو، اس کا آگے مفہوم لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حسد کرنے سے منع فرمایا، بلکہ محنت اور کوشش پر ابھارا۔ آگے ہے المراء مع من احب، جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اچھا آگے یہاں پر ہمارے پاس اور جو ہے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں، آدمی کے دل کا میلان اسی شخص کی طرف ہوتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اس لیے عقل مند وہ ہے جو برے لوگوں سے بچنے کی تدبیر کرے اور اچھے لوگوں کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائے۔ اگلا کوشچن ہے والدین سے حسن سلوک کی اہمیت بیان کریں، تو یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کا سب سے پہلا تعلق ماں سے قائم ہوتا ہے، اس کے بعد والد اور پھر دیگر رشتہ داروں سے۔ اس حدیث میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار والدہ کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول لوگوں میں سے میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، اور پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، اور پھر اس کے بعد تمہارا قریبی، اسی ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس ہے کہ صبح و شام اور عیادت کی دعا ما ترجمہ لکھیے، تو یہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان کو چھوڑ کر آگے ہمارے پاس لاسٹ پہ آتا ہے دولت خرچ کرنے کے آداب لکھیں، تو اس کا آنسر ہے کہ دولت خرچ کرنے کے آداب درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کنجوسی نہ کی جائے، نمبر 2 اسراف نہ کیا جائے۔ اگلا ہے لاسٹ والا ہمارے پاس کوشچن کہ دعا کی اہمیت واضح کریں۔ دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس سے مانگنا اور ہر حاجت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، پیارے نبی ختم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور نبی کریم خاتم النبیین بھی نہایت کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور انہیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آج اسلامیات 6 کلاس کی جو ہے آج ہم نے اس کا لیسن نمبر 1 جو تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں آل ٹو زی جو بھی تھا وہ ہم نے ریڈ کیا ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی تمام چیزوں کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس لیے گائیڈ سے شیئر کر رہی ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بکس اویلیبل نہیں ہوتی، وہ بھی گائیڈ کی، اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی ہوگی۔ چلتے ہیں، جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔